तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको कभी घर के अंदर से खुशबू आती है, या आपको घर के अंदर से कभी बदबू और स्मेल आती है, या आपको अपने आप से या अपने करीब से कोई खुशबू या बदबू महसूस होती है? ये बहुत अहम अलामात हैं जिनके बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं, और फिर कई साल के अंदर हमने अपने तजर्बात और मुशाहदात के मुताबिक इनफरादी तौर पे लोगों को बात समझाई भी है, उसका जवाब भी दिया है। लेकिन अब ये है कि इनफरादी इंसान किस किस को बताए, और इतने सालों से हम मगज़मारी कर रहे हैं। अब सोचा है कि इस तरह के जो आपके मामलात हैं, आपके सवालात हैं, उनको हम इज्तिमाई फ़ायदे के लिए उनको वीडियो की शक्ल में आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपकी इस्लाह हो, आपका फ़ायदा हो, आपको अपने मसले का हल मिले, अपनी उलझन का आपको हल मिले, आपके जो मसाइल हैं उनका आपको हल मिल जाए, ताकि एक एक बंदे को बार बार जो है वो इस तरह के सवालात ना पूछने पड़े, वो अपने मसाइल की वजह से परेशान ना हो। इसका हल आपको इज्तिमाई तौर पे एक ही चीज़ में दे दिया जाए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक बात याद रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तजर्बात के अंदर आई हैं, क्योंकि हमारा जो ख़ास शोबा है वो जिन्नात और जादू और बंदिश के इलाज का है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें हमें बहुत सारी कामयाबी अता फरमाई है कि आमिलों के थके हुए मरीज़ आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामिला अजला मुस्तमिला अता फरमाते हैं। और फिर ऐसे मरीज़ हैं कि जो यहाँ आ भी नहीं सकते, बेचारे बैरून ममालिक से रब्ता करते हैं, उनका मैं ख़ुद इलाज करता हूँ। उनको फिर कॉल पे दम करना होता है टाइम निकाल के, और अमल पढ़ाई खुद करनी होती है। तो ये जो ख़ास तौर पर जिन्नात के मरीज़ हैं, पहली बात जो मैंने अर्ज़ की है कि आपको घर के अंदर से बदबू या खुशबू बाज़ दफ़ा आती है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक दफ़ा एक मरीज़ ने बहुत मेरा यानी कि सर खाया, जी मुझे घर के कमरे से जो है ना रोज़ाना शाम के वक़्त बदबू आती है। तो मैंने उन सवाल किया कि आपका घर पुराना तो नहीं? कहने लगे नहीं, घर तो हमारा नया है, तो लेकिन वो कभी कभार जो है ना उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये गर्मियों के दिन थे। तो मैंने कहा जी आपको किस तरह की स्मेल आती है? कहते जी जैसे जला हुआ गोश्त हो या कोई मरा हुआ चूहा हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें एक अमल दिया कि आप ये करके पानी का छिड़काव करें, इसके बाद अगर देखें कि स्मेल आती है या नहीं आती। उन्होंने आके बताया कि मैंने ये अमल किया तो बदबू और स्मेल फिर शाम को आती है। मैंने उन्हें सवाल किया, मैंने कहा आप क्या करते हैं, किस तरह की स्मेल है? उन्होंने कहा जी 3-4 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मरे हुए चूहे की है, लेकिन हमने पूरे घर को अच्छी तरह साफ़ किया, देखा कोई चूहा किसी जगह पे मरा हुआ नहीं है। तो मैंने जो उनको अमल करके दिया, वो अमल करने के बावजूद भी वहाँ से स्मेल आती रही। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो बात तय है कि आपके उस कमरे में, उस घर में गैर मुस्लिम और खबीस जिन्नात नहीं है, ये बात तो है। अब ये जो बदबू और स्मेल आपको आ रही है जले हुए गोश्त की, मरे हुए चूहे की, इसका हल अब आपने खुद तलाश करना है। खैर करते करते अगले हफ्ते वो आए तो उन्होंने कहा जी आपकी बात ठीक थी, हमारा जो एयर कंडीशन था जो हमने उस कमरे में बेडरूम में लगाया हुआ था, रात को हम सारे मिल के उसी कमरे में सोते थे, एक एसी चला के। वो एसी के पाइप के साथ कोई चूहा आया और वो अंदर आके फंस गया और मर गया। जब हम एसी ऑन करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्मेल बढ़ती जाती थी, और वो जले हुए गोश्त की और मरे हुए चूहे की स्मेल आती थी। तो फिर जब हमने गौर किया, फिर एसी की हवा को हमने थोड़ा सा देखा, सूंघा, सब ने उस पर थोड़ा सा मगजमारी की। जब गौर किया तो पता चला कि एयर कंडीशन के करीब से या उसकी हवा के साथ जो है ना, जैसे उसका वो अंदर बर्नर चलता है, वो उसको क्या कहते हैं, वो उसका रूल करता है, जो रूलर होता है, वो जैसे चलता है तो उसकी स्मेल फिर बढ़ती जाती है। उन्होंने कहा इब्तदाई 2-3 दिन कम थी, इस हफ्ते में फिर ज़्यादा हुई। जब हमने उसको अच्छी तरह देखा तो एयर कंडीशन के अंदर कोई चूहा उसके पाइप से दाखिल हुआ, वो मर गया, फंस गया, उसकी स्मेल थी। तो इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बदबू या स्मेल आई तो वो जिन्नात ही हैं या खबीस किस्म की शयातीन हैं। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर आपको एक वाक़या सुनाया। इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं कि पुराना घर था,
شام کے ٹائم سمیل آتی ہے، گھر کی صفائی بھی کی ہے، ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے، کوئی غریب ہے یا بالکل ایئر کنڈیشن کولر نہیں ہے، پھر جب وہاں پہ میں نے کوئی ان کو چھڑکاؤ کرنے کے لیے تعویذ دیا، پانی دیا، تو وہ سمیل آنی بند ہو گئی۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ وہاں پہ خبیث قسم کے شیاطین تھے جو ڈسٹرب کرتے تھے اور شام کے وقت ان کو نماز اور عبادت میں رکاوٹ ڈالتے تھے سونے سے پہلے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جہاں پہ گھر کے اندر اگر سمیل آئے، اس کا ظاہری کوئی معاملہ نہ ہو، یعنی گھر بھی صاف ہے، کوئی ایسا کوئی چوہا، کوئی جانور، کوئی چھپکلی، کوئی مینڈک، کوئی ایسی چیز بھی مری ہوئی نہیں ہے، کوئی ایسی اور کوئی بدبودار چیز بھی نہیں ہے، تو کوئی ایسا کوئی پھل، کوئی سبزی کا کوئی ایسا پیس بھی نہیں ہے کہ صوفے بیڈ کے نیچے ہے اور وہ خراب ہو گیا اور اس کی سمیل ہے، آپ نے صفائی بھی کر لی، گھر بھی دیکھ لیا، اور یہ کچھ دنوں سے مسلسل آ رہی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ یہ عمل ہے کہ کر کے دیکھا، پڑھائی کی یا چھڑکاؤ کیا تو وہ سمیل ختم ہو گئی۔ بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ بدبو اور سمیل ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہاں پر خبیث قسم کے غیر مسلم شیاطین اور جنات ہوتے ہیں کہ جو عبادت میں، گھر کے مزاج کے اندر، گھر کے افراد کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں، عبادت کو کرنے والے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ اچھی طرح سونے دیتے ہیں، نہ زندگی کا سکون لینے دیتے ہیں۔ وہ ایک علامت ہے کہ وہاں سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح بعض افراد کو، بعض خواتین اور مرد یہ بتاتے ہیں جی ہم جا رہے تھے تو ہمیں اچانک سمیل آئی، دیکھا تو کچھ نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک سے تیز بدبو آئی، جھونکا آیا اور ختم ہو گیا، یا ہم نماز پڑھنے لگے تو بدبو آنی شروع ہوئی، یا پڑھائی کرنے لگے یا سونے لگے۔ اس طرح کے معاملات ہیں کہ بدبو اور سمیل کی علامت جو ہے یہ بعض دفعہ سائے کی شکل میں، آسیب کی شکل میں، عورت ہو، بچی ہو، مرد ہو، غیر مسلم جنات، شیاطین جو ہوتے ہیں عبادت کے وقت، پڑھائی کے وقت۔ اچھا، پھر ایسے بندے کو جس کو یہ بدبو اور سمیل آتی ہے، اس کو وہ نماز کی طرف نہیں جانے دیتے، اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ذکر عبادت کو دل نہیں چاہتا، اچھے اعمال کو دل نہیں چاہتا، اس کے چہرے سے نحوست محسوس ہوتی ہے۔ ایسا مریض جب سامنے آتا ہے اسیبی تو ہم فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اسیب کا مسئلہ کیا، ہمیں تو حاضری کرنے کی اور پڑھائی کرنے کی، استخارہ کرنے کی بھی بعض دفعہ ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ اعمال ہیں کہ اتنا تجربہ اور اتنا پھر وہ باطنی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ کیفیت ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض کے ساتھ اٹیچ ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ جوان بچی بھی ہو سکتی ہے، وہ خاتون خانہ بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر کا مرد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس کا دین کی طرف، اللہ رسول کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، نماز روزے کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر خبیث قسم کے جنات، شیاطین مسلط ہیں، آسیبی اور سائے کے اثرات ہیں۔ اگر گھر میں محسوس ہوتا ہے تو گھر میں ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو خوشبو آتی ہے۔ یہ بہت ساری ہمارے مریضوں میں سے ہیں، ایسی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سوال کرتی ہیں کہ جی ہم پڑھائی کرنے بیٹھے ہیں، ہمیں خوشبو آتی ہے۔ بعض گھروں میں آتی ہے مخصوص جگہوں پہ کہ اس کمرے میں آتی ہے، اس کمرے میں نہیں، اس پورشن کے اس حصے میں آتی ہے، اس پورشن کے اس حصے میں نہیں ہے۔ بعض یہ مقام کی وجہ سے ہے، جگہ کی وجہ سے کہ خوشبو آتی ہے، بعض کو وقت کی وجہ سے آتی ہے کہ فجر کے وقت آ رہی ہے، مغرب کے وقت آتی ہے، دوپہر کو نہیں، رات کی آدھے حصے میں نہیں۔ مخصوص جگہ ہو یا مخصوص اوقات ہوں اور خوشبو آتی ہو، بینی خوشبو آتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ کس عطر کی خوشبو ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی عطر لگایا ہوا ہے، پھر بھی خوشبو آتی ہے۔ یا بعض ایسی خواتین ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، مرد ہیں، لڑکے ہیں، ان کو خوشبو آتی ہے۔ اگر جگہ پہ خوشبو آئے تو وہاں پر مسلمان جنات ہیں جو آپ کی پڑھائی سے، ذکر عبادت سے متوجہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنی خوشبو کے ساتھ اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو محسوس کرواتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو وہ خوشبو کا جھونکا دے کے خوشی کا، خوشبو کا، فرد کا اور فضا کو معطر کرنے کا احساس پیدا کروا کے اپنی موجودگی آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض خواتین ہیں کہ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پڑھائی کرتی ہیں، یا ایسے مرد ہیں یا اللہ والے ہیں جو ذکر عبادت میں ہیں، ہر وقت باوضو رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں،
پڑھائیاں کرتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہر قسم کے کفر شرک سے منکرات سے بچتے ہیں۔ پڑھائیوں کی وجہ سے مسلمان جنات، موکلات، غیبی مخلوقات، غیبی لشکر اور بہت ساری ایسی ماورائی طاقتیں اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے سے، ذکر عبادت کرنے والے سے، اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں کہ فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اہل زمین میں جا کے زمین والوں میں اعلان کرو کہ اللہ اور اس کے رسول اور فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر جتنی مخلوقات ہوتی ہیں وہ اللہ کے اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ یہ اہل اللہ کا معاملہ بھی ہے اور یہ عام مسلمان کا معاملہ بھی ہے۔ جو مسلمان ذکر عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، مسلمان جنات محبت کرتے ہیں، موکلات محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ جو پڑھائی اور ورد وظیفہ کرتا ہے اس سے اٹیچ جو مخلوقات ہیں مختلف قسم کی وہ اس سے محبت کرتی ہیں۔ تو ان سب کا جب اکٹھ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس کے گرد وہ رنگ بناتے ہیں، حصار کرتے ہیں۔ جب بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے 3 دن مسلسل ایک ہی تعداد میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ میں، زمان و مکان کی قید کے ساتھ اور مخصوص تعداد میں مخصوص پڑھائی کرتا ہے تو تیسرے دن اس کے گرد جو ہے وہ روحانی طاقتوں کا رنگ بنتا ہے۔ اگر اس کا حصار مضبوط ہے، کفر شرک سے بچتا ہے، اپنا اس کا حصار مضبوط ہے، تو اس کے گرد جو منفی اور نیگٹیو طاقتیں ہیں وہ اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتی، وہ دور رہتی ہیں، اور جو مثبت طاقتیں ہیں وہ اس کے قریب ہوتی ہیں۔ ان کے قرب کی وجہ سے بھی اس کو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں اور خوشبو کا اظہار ہوتا ہے اس کے پاس، وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر تو خوشبو آتی ہے مقام کے اوپر، اس کو اگنور کریں اور کسی سے ذکر نہ کریں، اپنا پڑھائی، معمول، عمل، ورد وظیفہ اپنا جاری رکھیں۔ اگر بعض نوجوان بچیاں ہیں، کنوارے بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کو خوشبو آتی ہے اور پھر ان کے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر مسلمان عاشق جنات ہیں۔ انہیں پھر اپنا علاج کروانا چاہیے کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے۔ اسی طرح اگر کنواری بچیاں ہیں، انہیں پڑھائی کے دوران، ذکر عبادت کے دوران، یا کمرے میں یا گھر میں یا تنہائی میں انہیں خوشبو آئے اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کے بال گرتے ہیں، ان کے جسم پہ نشان پڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر مسلمان جنات نوجوان عاشق ہیں، وہ اٹیچ ہیں مسلمان، لیکن دیکھیں مسلمانوں میں شرارتی بھی تو ہوتے ہیں، مسلمانوں میں گناہ گار بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خوشبو کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشبو کا اظہار جس کا ہو وہ مسلمان ہے، اور بدبو کا اظہار جس کا ہو وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے عملیات کے اندر اور شیاطین اور جنات کے حوالے سے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ مسلمان جنات بھی بعض خواتین بچیوں کے اوپر عاشق ہوتے ہیں، رشتہ نہیں ہونے دیتے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی بیمار، کبھی شرارتیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے اہل علم سے اپنا علاج کروائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آئیں، جن پہ ان کا دل مطمئن ہو، جو مخلص ہو، معالج ہو، اپنے کام میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہو، تجربہ کار ہو، اسے اپنا علاج کروائیں۔ اسی طرح جو مردوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ دیکھا ہم نے کہ یہاں لاہور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک نوجوان بچہ تھا، وہ 5ویں 6 سال کا شاید طالب علم تھا۔ تو میرے پاس وہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں عمل کیا، تو اب مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ قسم کی خوشبو، میں نے کبھی عطر نہیں لگایا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی عطر بھی نہیں لے سکتا، طالب علم تھا بیچارہ۔ تو اس نے کہا کہ میں عطر نہیں لگاتا، لیکن مجھے ہر وقت خوشبو محسوس ہوتی ہے اور قسم کی محسوس ہوتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میرے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، حالانکہ میں طالب علمی میں ہوں، اور پھر میری منگنی پہلے ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی، اب اس کے بعد رشتہ نہیں ہو رہا، تو کبھی میری کمر میں درد ہے، کبھی میری صحت خراب ہے، اور مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ خواب میں مجھے ایک بہت خوبصورت ایک ہی طرح کی لڑکی بار بار نظر آتی ہے خواب میں، اور میں اس کی طرف لپکتا ہوں، اور اس طرح یہ سارے معاملات۔ تو میں نے پھر سمجھ گیا، میں نے اس کی تشخیص تو کر لی، اور اس کے بعد میں نے اس کو کچھ پڑھائی دی، دم کیا، الحمدللہ اس کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ بچہ کلیئر ہو گیا، اس کی کمر درد اور معاملات ہیں سارے۔ اس کے ساتھ مسلمان جنات میں سے
یعنی کہ جننیاں تھی اور وہ اس بچے کے ساتھ اٹیچ تھی۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جنات کو اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے اور ان کو تصرف بھی دیا ہے، اور یہ سارا برحق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور معاشرے کے اندر یہ دن رات کے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ جو اہل علم ہیں اور عملیات کے جو فن سے واقف ہیں، اور علماء ہیں جو عملیات کے حوالے سے اس فن کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بعض مریض بیچارے اپنے بہت سارے معاملات ڈسکس کرتے ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اور ایسی شکایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اب کوئی نہ کوئی اجتماعی ان کے اوپر بات کریں گے۔ ویسے تو ہر مریض کو ہم علیحدہ ٹائم بھی دیتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں اور بات بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ہر مریض کے ساتھ وہ بات سمجھانی جنرل جو ہے وہ سر کھپانے کا ہوتا ہے، تو اس لیے سوچا کہ کچھ ایسی باتیں اجتماعی آپ کو بتا دی جائیں کہ آپ اس کے مطابق خود اپنی تشخیص کریں اور خود اپنا علاج بھی کر سکیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ساری اس کی تشخیص کے حوالے سے، اس کے کچھ پہلو پہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اگر آپ کو گھر سے سمیل آئے، بدبو آئے، یا کسی کو اپنی ذات سے آئے، اپنے قریب سے آئے، یعنی غیر مسلم جنات ہوں، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات 111 بار پڑھ کے 7 دن اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 7 دن مریض نے خود پڑھنا ہے، پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے، یہ عمل ناپاکی میں نہیں کرنا۔ عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہو، پاکی کی حالت میں یہ عمل کرے۔ جگہ مخصوص نہیں، ٹائم مخصوص نہیں، صرف 111 بار سورۃ توبہ کی آخری دو آیات پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور خود ہی مریض نے پڑھنی ہے، اور پانی پہ پھونک کے خود ہی پی لینا ہے۔ 7 دن یا 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جتنی قسم کی اگر اس کی ذات کے یا اس کے کمرے سے یا گھر سے سمیل آتی ہے، خبیث جنات خود ہی وہاں سے شیاطین دفع ہو جائیں گے، اس کی جان چھوٹ جائے گی، وہ مریض کلیئر ہو جائے گا۔ پھر بھی خدا نہ خواستہ کلیئر نہیں ہوتا، نماز کی پابندی نہیں کی، اعمال میں کمزوری ہے، عمل میں طاقت نہیں، یقین نہیں، یا صحیح علاج نہیں ہو سکا، پھر کسی اچھے معالج سے رجوع کروا کے اپنا علاج کروائے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو خوشبو کے حوالے سے تھا کہ اگر اس جگہ پہ خوشبو آتی ہے، یا مریض کو اپنے پاس سے آتی ہے، یا اس کو ہر وقت محسوس ہوتی ہے، یا جونکے آتے ہیں مخصوص پڑھائی کے وقت، مخصوص جگہ پہ یا مخصوص اوقات میں، پھر اس نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اپنے عمل کو، اگر تو وہ نمازی ہے، پاک صاف رہنے والا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اور پڑھنے پڑھانے والا ہے، ذکر اذکار والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس خوشبو کے معاملے کا کسی سے ذکر نہ کرے اور اپنے معمولات کو جاری رکھے، وہ صحیح سیدھے راستے پر ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود وہ اگر گھر کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ایسے بندے کے ساتھ ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، زیادہ پڑھائی نہیں کرتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، پھر اس کو گھر میں یا اس کی ذات میں یا اس کو کسی ایسے وقت میں خوشبو کے جونکے آتے ہیں اور خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور بہت بینی اور کبھی تیز اور قسم کی، پھر وہ اپنا علاج کروائے، نماز کی پابندی کرے یا خود اپنا علاج کرے۔ اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلمان جنات کے حوالے سے اگر وہ نمازی نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، پڑھائیاں نہیں کرتا، اور پھر اس کو خوشبو آتی ہے گھر میں یا مخصوص وقت میں یا مخصوص جگہ پہ یا اپنی ذات کے ارد گرد، پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہ 5 نمازوں کی پابندی کرے۔ نمازوں کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نماز پہلے، علاج بعد میں، نماز پہلے، ورد وظیفہ بعد میں۔ 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 1 بار، چاروں کل 1 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے۔ 7 دن یا 11 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ العزیز اس کی یہ کیفیت ختم ہوگی اور وہ نمازی بنے گا، پاک صاف رہے گا، باوضو رہے، اور یہ ساری کیفیت اس کی علامتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح مزید کوئی بات ہو تو آپ صرف کمنٹس میں اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں اچانک آپ کو ساری بتا دی ہیں، ان کے اوپر آپ بھی عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ کو توہم پرستی کا، وہم وسوسے کا شکار نہ کریں، اور طرح طرح کی ارد گرد کی باتوں سے اپنے کانوں کو اور اپنے دماغ کو بچائیں، اور اپنا علاج خود کریں۔ نہ ہو تو کسی اچھے معالج سے رجوع کر کے اپنا علاج کریں، اپنے اولادوں کا علاج کریں۔ کل کو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر علاج سے بھی علاج نہیں ہوتا، پھر مرض لا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔